रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन। माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ़ यू। सो आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि सातों आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वयक़ूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में, इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है, एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है।
ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے عصر کی نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھی. اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. صحیح بخاری کی حدیث ہے ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اٹ از ایز اف اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی. اور صلاۃ الوسطیٰ از دا مڈل صلاح. عصر کی بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی. اوکے, تو کچھ بھی ہو جائے عصر کی نماز نہ چھوڑا کریں. اسی لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دعونی اصلی, کہ لیٹ می آفر صلاح. بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. تو موونگ آن, آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ, آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی, جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو, تمہیں یہ چیز ملے, تمہاری زندگی سنور جائے. وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب کرتے ہیں, چاہے جیسا بھی ہے انسان, گناہ گار ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, نمازی ہے, بے نمازی ہے, جیسا بھی ہے, مسلمان تو ہے, اللہ سے دعا تو کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے, مجھے یہ پسند آ گیا, مجھے یہ شخص دے دے, ٹھیک ہے, ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے. لیکن آبویسلی ایک دنیاوی دعا ہے. اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے, میری اتنی سیلری ہو جائے, یا مجھے یہ چیز دلا دے, یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے, اس کی زندگی سنور جائے, اس کو اچھی بیوی مل جائے, یا اس کو اچھا خامد مل جائے, وغیرہ وغیرہ, اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں, بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے, یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں, یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما, یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی, لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی, اولاد کے لیے. اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں, کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بچہ اب جاب پہ لگے, بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے, پڑھے. لیکن اتنی دعا, یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. نمازی بنانا سب کو, اپنا فرما بردار بنانا, عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اے میرے رب مجھے معاف کرنا, میرے والدین کو معاف کرنا, اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب, اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی, اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا, اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا, اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ, اور ہمیں ہدایت پہ میں انکریز کر, اور ہمیں راستہ دکھا, اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں,
مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. تو اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں, فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, آرمی مانگ سکتے تھے, ویپنز مانگ سکتے تھے, لیکن کہا ربی اشرح لی صدری, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے, یعنی مجھے کانفیڈنس دے, مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں, شرح صدر دے, ویسر لی امری, اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں, میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, میں سفر پہ جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر, یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر, یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر, میرے لیے بہتری فرما اس میں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے, اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی, میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, اور مین پاور مانگی, ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں, فوج دے دیں, کہا بس ایک بندہ دے دیں, ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو, ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں, کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا, اصل بات یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں, اب دبئی میں ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا, تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے, بہت عرصے بعد انہیں ملے, اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہاسپٹل میں ہیں, کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا, اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے, نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا, کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے, کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے, یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں, والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا, کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ, زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں, ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرت ناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی, نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا, تو دعا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما. تو مین چیز ہے دعا کا کرنا. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا, چلے گا, تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا. القریٰ یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ. تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے, تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات.
میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے. اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینٹ فار, اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلن رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا, اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا, لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں, میرے بچے, ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے, کیا ہدایت میں ہوں گے, کیا دین پر ہوں گے, کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے, دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے, کیا ہوگا 100 سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے, یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8. کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے. اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ,
کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے، اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز، پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، when they commit an evil، جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم اپنے نفس پہ، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی، مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، صرف یاد آنا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا، اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے، اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا، یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی، وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے، بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب هو مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا، he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے، لیکن سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. Verily the believer، بے شک ایک مومن was created to be tested، ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. repenting and forgetful، if he is reminded he will remember. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں، اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون
تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سب کچھ ہے, اب اپنے جوہر دکھاؤ, اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ, اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ, اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے, کسی چیز سے, کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے, بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے, بار بار جھپٹتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا, گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے, کھڑا ہوتا ہے, مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے, آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے. یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس, تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی ہے کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے, جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں, آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے, ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے, لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں, کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں, کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں, وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے, چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں, ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی, نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو ہدایت پہ ہے, وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے, بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے, گناہ کرتا ہے, فارگیٹ فل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات, یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا تدبر کرتا ہے, وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونز اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے, اور یہ ڈیسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے, غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے, گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا,
ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں گا. یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا. اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ گے. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک ہو جاتے. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک سے, غزوہ سے واپس آ کر. اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کعب بن مالک کا. یہ ہے الولا والبرا کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے. بڑی مزے کی بات ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے. اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فارگیونیس, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, فارگیونگ ہے. تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں, کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے. اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا, دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں, بچے مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں, امی کیا کہہ رہی ہیں. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کرٹیکل ہو گیا, اوور کرٹیکل ہو گیا, بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں. لیکن آپ سن لیا کریں, آپ دیکھ لیا کریں, اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ ذمہ دار ہو جائیں. اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں گیجٹس میں, مانیں اس غلطی کو کہ بھائی یس میں ضرورت سے زیادہ گیمیں کھیل رہا ہوں, ضرورت سے زیادہ گیجٹ یوز کر رہا ہوں, مجھے پیرنٹس کو ٹائم دینا چاہیے, ذمہ داریاں نبھانی چاہیے, مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے, اسائنمنٹس کرنی چاہیے. تو اپنی غلطی ہر کوئی نہیں دیکھتا. پھر دوستوں میں بھی دو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو گیا, اب دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں. پھر رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا, آپ یہ دیکھیں آپ کہاں پر غلطی پہ ہیں. کہیں آپ کے لہجے میں, آپ کی ٹون میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی. کیا سارا قصور اسی کا ہے یا کچھ قصور آپ کا بھی ہے؟ شاید آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو. تو یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے, یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ اپنے اندر بھی غلطی تلاش کرو, صرف دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہو. چوتھی نشانی, فورتھ سائن دیٹ یو آر آن ہدایہ, اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ یو لو گڈ, آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں. لو فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ ہیٹڈ فار دا سن. حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کمال کی حدیث ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کیا. A man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان, what is faith, ایمان کیا ہے, faith کیا ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مؤمن. If you are happy with your good deeds, اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے, غم زدہ کرتا ہے, تو تو مومن ہے. کیا کمال کرائٹیریا. اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے
یعنی کبھی کبھی آپ چیریٹی کرتے ہیں, کسی کا دل بہلاتے ہیں, ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں, ہاتھ بٹا دیتے ہیں, یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے, تو یہ نشانی ہے ایمان کی. اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے, جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے کراہت انگیز بنا دے. تو گناہوں سے کراہت شو کرنا, گناہ کر کے سیڈ ہو جانا, غمزدہ ہو جانا, یہ ہدایت کی نشانی, یہ مومن کی نشانی کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے. لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا ہے, گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے, اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں, بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں, دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دیکھو میں نے گناہ کیا ہے, اس کا مطلب آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا. اسی لیے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا, ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا, ٹائم لائن پہ لگا دیا جی کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, تو آپ بھی کریں. تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو صدقہ جاریہ آپ نے کریٹ کر دیا, جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو. اس لیے بی ویری کیئرفل. اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں, وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے برائی کو برائی سمجھیں, گناہ کو روٹین نہ بننے دیں. تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے. دا مین سیڈ او میسنجر آف اللہ واٹ از سن, اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اذا ہاک فی نفسک شیء فدعہ, گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے. یعنی فالو یور کانشیس. اکثر ہوتا ہے نا, آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں, دوستوں نے پلان تو بنا لیا, اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے. اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی ہے. کھٹک ہی نہیں رہا, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا انہیں, اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے, کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا, لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا, اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے. اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں, ہمیں مساکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے, تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں. بس یہی چین آف گڈنس ہے, آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. دل گھبرانے لگے, ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے, ایک کمپنی جوائن تو کر لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے, ڈاؤٹ فل ہے, پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے, انشورنس کا کام حرام ہے, حلال ہے, سود تو نہیں اس میں انوالو, وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے, گناہ کے بارے میں کھٹکنا. تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ابو ثعلبہ reported رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, what is lawful and what is unlawful for me. اے اللہ کے نبی حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے, سیرینٹی دے, سکون دے, اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے, تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ, یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی, دل گھبراتا ہے, ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے, لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا وہ ایک سکینت نازل ہوتی ہے, ایک سکون ملتا ہے کہ اب کام کر لیا, اب شکر ہے اللہ کا, نماز میں نے پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھیں, ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی ہے, جو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا, یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا, ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے, ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا, ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے, البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو, اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو, قلب کو. اور پھر کہا والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب.
وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے, گناہ ہے, وہ سول پر ہیوی ہے, تذبذب میں لاتا ہے روح کو, آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں, سم پیپل کانٹ سی انجسٹس. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے, آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, سٹینڈ لیں, کسی کو بلی نہ ہونے دیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. Sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart, even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں, لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا, کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے, روح اللہ نے بنائی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں, لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. پتہ لگ جاتا ہے, دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے, وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and struck his chest. Clenched his fist and struck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح سٹرائک کیا اور کہا, استفتی نفسک استفتی قلبک یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول, کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے, اس کو کنسلٹ کرو, اپنے دل کو کنسلٹ کرو, تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی پہ. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بیوی سے, ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں, لیکن ان سائڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہم ہی ہیں. ان سائڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے, لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے فتویٰ لو, اپنے دل کے پاس جاؤ, اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ, یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart. And sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے, جو تجھے ہلکا فیل کرائے, اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل, کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے. Unimaginable. ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے, عمرہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں, اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا. انہیں انسان نہیں سمجھا. حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو انگزائٹی تو آئے گی, کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو, لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا, بلینکٹ آف سینس, جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. تو اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ, آپ کی بہن مسٹیک پہ, آپ کی بیٹی مسٹیک پہ ہے, آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے, اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے, لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ, انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ ہیں, آپ نے غلط کیا ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِسْمُ مَا هَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں, نہیں یہ گناہ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے, آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے, وہاں فری مکسڈ گیدرنگ ہے, وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں, ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں, کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. میں بھی پڑھا ہوں, اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں, لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکے ہیں.
یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں، یہ عورت ہے، عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں. ہمارے دور میں اتنی سینس ہمیں ہوتی تھی، جب ہم گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہوتے تھے نا، ہم کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے، کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے، کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے، جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے، دور سے ایک عورت چلی آتی تھی، ہم چپ کر جاتے تھے. یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آ گئی ہیں. اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک. اب مجھے نہیں پتا، آپ بہتر بتائیں گے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ تمیز ختم ہو چکی. اب سب کچھ ہے، سلینگ بھی چل رہا ہے، ایفرٹس بھی چل رہا ہے، اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، تمیز ختم ہو چکی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ سارے بھگت رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے، لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی نہیں سننی ہے. آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. ہر بندہ ان دیر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں گے جو ریلیشن شپ میں ہے، جس کی گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، حرام ریلیشن میں ہے، واللہ 1 آؤٹ آف 100 ہی کہیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے پیار سے پوچھیں گے، سب کے سامنے وہ کہیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ذرا اکیلے میں لے جائیں، آرام سے پوچھیں، پیار سے پوچھیں، یار صحیح بتاؤ، سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. 99 آؤٹ آف 100 کہیں گے غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں، مجھے یوتھ پہ کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک ان میں وہ چیز باقی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. چاہے نیٹ فلکس، چاہے ٹی وی سیریز اس کو جتنا مرضی عام کر دیں، لیکن گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. بات ختم ہو گئی. بس ہم نے دل کی سننی ہے اور سول کی سننی ہے، اور ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی. اس لیے پلیز اس حدیث کو لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے کہ جب تمہارا ہارٹ پیس پر ہے تو یہ نیکی ہے، جب تمہارے دل میں تذبذب ہے، انگزائٹی آ رہی ہے تمہیں، تو پھر دیکھو کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. معافی مانگ لو کسی سے، تمہاری انگزائٹی ختم ہو جائے گی. سیٹا نیو تمہاری انگزائٹی ختم نہیں کرے گی، بڑی فیمس میڈیسن ہے، وہ تو عارضی طور پہ تو کر دے گی کیمیکل لیول پہ، لیکن یہ جو سول کی چیخ ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو پہلے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے، لوگوں کے ساتھ جو آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کو خوف آتا ہے یار یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے، یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ڈومینیٹ ہونے. آپ نے دیکھا نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مذاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. تو گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کریں. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو قالوا السلام، فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی بحث نہیں کرتا. امام شافعی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا. جہالت میں وہ پی ایچ ڈی تھا، میں تو کہیں نہیں تھا. امام شافعی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے، تو وہ جاہل تھا، چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا، اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی. تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگینٹ ہے، بات ہی نہیں سن رہا، تو مت بحث کریں اس کے ساتھ، دعا کریں اس کے لیے، دعا کریں، سلام کہیں اور بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تو پانچویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں، اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے، دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورڈز کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. کس کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف، یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ، فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے، آمنو جو اپنے رب پر ایمان لائے، بربہم وزدناہم ھدی، اور وی انکریز دیم ان گائیڈنس. ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ھدی انکریز کیا. یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے، اپرچونٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. دیکھیں یہ لوگ اصحاب کہف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے نا، کسی کی بات سنی ہوگی، کسی محفل میں گئے ہوں گے،
अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं। हम नमाज़ें शुरू करते हैं, नमाज़ें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज़ होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे असहाबे काफ ने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज़ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ़ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। 3 करोड़ दिरहम ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है, वो बिजनेस रन करने गए थे? इमेजिन करें, एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया। अभी सीधी सी बात है, ना बिजनेस चल रहा है, तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में। एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें। चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूँ, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी ये कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दिए। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दिए? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी है। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिज़नेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फ़िक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिज़नेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं,
حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا, پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دیا. ایبیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے. ایبیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش کیا, مزید گرو کیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا, پتہ آپ کو ام سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے ام سلمہ. ابو سلمہ جو تھے, غالباً ابو سلمہ تھے, ان کی وائف تھی, بہت زبردست صحابی تھے, مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. they both used to love each other a lot, بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے, تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ خاتون ہماری ہے, خاندان والے آ گئے, یہ یہیں رہے گی. اب وہ خاتون ذات تھیں, مجبور تھیں, انہیں وہیں رہنا پڑا. اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا, اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اے اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں. اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی. یہ ہیں ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں. اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے, کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی, قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا. وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. عورت کے پاس بیٹا تھا, انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو, ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے, وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا, لیکن یہ بچہ ہمارا ہے, بچہ ہمیں دو. بچہ چھین کر لے گیا. کین یو امیجن, ماں سے بچہ چھین کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں, ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں, اس نے صلح کرائی, بچہ واپس کرایا. ام سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئیں. غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی, وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا, اب مجھے کون سہارا دے گا, میں ویڈو ہوں. تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے, یہ اس مصیبت پہ چلنے کی, اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے, اور مجھے اس سے بہتر دے. اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ بنے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا, اب میں کیا کروں گی, بیوہ ہوں, اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی. تو اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے. جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو, حرام سے باز آ جاؤ, لیکن اللہ سے دعا کرو, اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا, نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے, ان کو ریوائز کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اگر نہیں اترتے تو ایفرٹ کریں, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں. انشاءاللہ ناؤ وی اینڈ اپ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.